बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है शमशान नावल एपिसोड नंबर 4। सुरंग की ढलवान शुरू हो गई थी। इमरान को ऐसे लग रहा था जैसे वो जमीन के अंदर जा रहा है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा था, नीम आलूद फिजा जली हुई खड्डियों की बू से बोझल हो रही थी। कुछ दूर जाने के बाद सुरंग की दीवार आई, जैसे सुरंग बंद हो गई हो। मगर बदरू औरत ने कहा था कि इस दीवार में एक खुफिया दरवाजा होगा, तुम इसे खोलकर तय खाने में जाओगे। इमरान गौर से दीवार को देखने लगा। उसने एक जगह से मट्टी खुरची तो नीचे से दरवाजे का एक पट नजर आया। दीवार को हाथ लगाते वक्त भी उसे बिजली के हल्के हल्के झटके महसूस हुए थे। उसने धक्का देकर दरवाजे को खोला। अंदर एक तंगो तारीख तहखाना था। दरवाजा खुलते ही इमरान को ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे कोई औरत बैन करती हुई उसके करीब से गुजर गई हो। इस डरा देने वाली आवाज ने इमरान पर थोड़ी देर के लिए दहशत सी तारी की, मगर उसने फौरन अपने आप को संभाला और तहखाने में दाखिल हो गया। अंधेरे में उसने देखा कि बदरू औरत के बयान के मुताबिक तहखाने के वस में स्याह पत्थर का एक छोटा सा चबूतरा है, जिस पर सुर्ख चादर में लिपटी हुई एक लाश पड़ी है। तहखाने में दाखिल होने के बाद इमरान को बिजली के हल्के हल्के झटके मुसलसल लग रहे थे। उसे मालूम था कि ये जादूगर कुंडला के तिलिस्म का असर है, जो इससे ज्यादा इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो चबूतरे के करीब आकर सुख चादर में सर से पांव तक लिपटी लाश को देखने लगा। इस लाश के अंदर वो तिलिस्मी पतला था जिसमें बदरूक औरत की ताकत का राज बंद था और जिसे इमरान लेने आया था ताकि तिलिस्मी पुतला बदरूक औरत के हवाले करके इससे अपना पीछा छुड़ाए। इसमें कोई शक नहीं था कि इमरान पर वहां फूंके गए खतरात जादूगर कुंडला के काले जादू का वो खलाकत अंगेज असर नहीं हो रहा था जो किसी दूसरे शख्स पर हो सकता था। लेकिन इसके बावजूद इमरान लाश को हाथ लगाते हुए घबरा रहा था। उसे पसीना आया। उसने जेब से रुमाल निकालकर माथे पे आया हुआ पसीना पोंछा। रुमाल को जेब में रखा, एक गहरा सांस लेकर अपने खास मामूल पर लाने की नाकाम कोशिश की। फिर उसने आयसा से लाश के ऊपर डाली हुई सुर्ख चादर को हाथ से छुआ। उसे एक झटका लगा, साथ ही किसी औरत के बैन करने और रोने की दिल दहला देने वाली आवाज उसके करीब से होकर दूर निकल गई। इमरान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो 3-4 सेकंड के लिए बिल्कुल पत्थर का बुत बनकर खड़ा रहा, मगर वो जिस काम के लिए आया था वो उसे हर हालत में मुकम्मल करना था। ये उसकी जिंदगी और मौत का सवाल था। उसने झटकों की परवाह किए बगैर लाश पर से सुर्ख चादर हटाई। क्या देखता है कि चादर के नीचे लाश का ढांचा पड़ा है। लाश की खोपड़ी बिल्कुल सीधी थी और उसकी आंखों के सुराखों में 2 अंगारा आंखें उसको जैसे टिकटकी बांधे देख रही थी। इमरान ने लाश की खोपड़ी पर से अपनी नजरें हटाई। बदरू औरत ने कहा कि ये लाश किसी मामूली औरत की नहीं बल्कि अपने जमाने की सबसे खतरनाक जादूगरनी की लाश है। लाश के ढांचे की पसलियों के नीचे उसे एक छोटा सा काला डिब्बा रखा नजर आया। उस काले डिब्बे में बदरू औरत का तिलिस्मी पुतला था। इमरान ने अभी तक लाश के ढांचे को हाथ नहीं लगाया था। कुदरती तौर पर वो ढांचे को हाथ लगाते हुए डर रहा था, मगर लाश के ढांचे को हाथ लगाए बगैर वो तिलिस्मी पुतले वाला डिब्बा निकाल नहीं सकता था। उसने अपनी सारी हिम्मत हौसले को एक जगह जमा करते हुए लाश की पसलियों में हाथ डाला। जैसे ही उसने ढांचे की पसलियों में हाथ डाला, लाश में हरकत पैदा हुई। एक खौफनाक चीख बुलंद हुई। औरत के ढांचे के हाथ ने एकदम से इमरान की कलाई पकड़ी। इमरान के मुंह से दहशतनाक चीख निकली। लाश की हड्डियों वाले हाथ में इस कदर ताकत थी कि जैसे इमरान का हाथ लोहे के शिकंजे में आ गया हो। खौफ और दहशत के मारे उसके हलक से अब आवाज भी नहीं निकल रही थी। लाश का हाथ इमरान को अपनी जबरदस्त ताकत के साथ अपनी खोपड़ी की तरफ खींच रहा था। इस दौरान लाश की खोपड़ी का जबड़ा आहिस्ता आहिस्ता ऊपर नीचे होने लगा, जैसे वो इमरान को खा जाने के लिए बेताब हो। खोपड़ी के जबड़े के दोनों जानिब से खून की लकीरें बहने लगी। इमरान ने चीख मारकर जोर से अपने हाथ को झटका दिया। उसकी कलाई लाश के हाथ से छूट गई। इमरान ने तिलिस्मी पुतले को लानत भेजी और अपनी जान बचाकर तहखाने के दरवाजे की तरफ भागा। वो छलांग लगाकर तहखाने के दरवाजे से निकलकर सुरंग में आया और दीवानावार तारीख को तंग सुरंग में दौड़ता चला गया। सुरंग से बाहर आते ही वो दहशतनाक और खौफनाक की वजह से कद आदम झाड़ियों के पास से गिर पड़ा और लंबे लंबे सांस लेने लगा। कितनी देर तक वो रात की तारीकी में झाड़ियों के पास जमीन पर आंखें बंद किए लेटा रहा। इसका ख्याल था कि शायद तहखाने वाली जादूगरनी की लाश
کسی نہ کسی شکل میں اسے سزا دینے ضرور آئے گی، اور اگر وہ نہ آئی تو بدرو عورت ضرور آئے گی، تاکہ تہہ خانے میں سے اس کا طلسمی پتلا نہ لانے کی وجہ سے اسے وہیں زمین میں دفن کر دے۔ مگر جب عمران کو زمین پر لیٹے لیٹے 10 سے 15 منٹ گزر گئے اور بدرو عورت اور جادوگرنی کی لاش میں سے کوئی بھی نہ آیا تو عمران آہستہ سے اٹھا۔ اس کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ اس نے سرنگ کے دہانے کی طرف دیکھا۔ پتھر کی جو سل سرنگ کے دہانے سے ہٹا کر اس نے دیوار کے ساتھ ایک طرف کر کے لگا دی تھی، وہ نہ جانے کس طرح واپس اپنی جگہ پہ آئی اور سرنگ کا خفیہ دہانہ بند ہو گیا تھا۔ عمران کو اطمینان ہوا کہ کم از کم سرنگ کے اندر والی جادوگرنی کی لاش سے تو پیچھا چھوٹا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا کھنڈر کے صحن سے باہر آیا۔ اس کی موٹر سائیکل ایک طرف کھڑی تھی۔ موٹر سائیکل سٹارٹ کر کے وہ جتنی تیزی سے نکل سکتا تھا اس عصیب زدہ کھنڈر کے ماحول سے دور نکل گیا۔ شہر کی طرف جانے والی سڑک رات کے اندھیرے میں سنسان پڑی تھی۔ وہ پوری رفتار سے موٹر سائیکل چلا رہا تھا اور جلدی سے جلدی اپنے گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ شہر کی روشنیاں ابھی کافی دور تھی، سڑک تاریکی میں ڈوبی تھی۔ اچانک موٹر سائیکل کی ہیڈ لائٹ کی تیز روشنی سڑک پر پڑی، ایک عورت پر پڑی۔ اس عورت کے دونوں بازو کھلے تھے، بازو اور جسم پر کپڑوں کے چیتھرے لٹک رہے تھے، سر کے بال کھلے تھے۔ یہ عورت ایک دم سے خدا جانے کہاں سے آ کر سڑک کے بیچ میں موٹر سائیکل کے چند فٹ کے فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ عمران نے گھبرا کر بریک لگائی، مگر اس دوران اس کی موٹر سائیکل عورت سے ٹکرا کر آگے نکل گئی۔ اسے عورت کی چیخ کی آواز آئی، موٹر سائیکل رکی۔ عمران نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ پیچھے دیکھا۔ یہ دیکھ کر اس پر دہشت طاری ہو گئی کہ وہی عورت بالکل صحیح حالت میں اسی طرح سڑک کے درمیان میں اس کی طرف منہ کر کے کھڑی تھی۔ اس کے دونوں بازو کھلے تھے۔ اب اس کے خلق سے بین کرنے اور رونے کی رونگٹے کھڑی کر دینے والی دبی دبی آوازیں نکل رہی تھی۔ عورت نے کسی چڑیل کی آواز میں عمران کو اپنی طرف بلایا۔ عمران میرے قریب آؤ۔ موٹر سائیکل کا انجن ابھی تک چل رہا تھا۔ عمران نے موٹر سائیکل کو فرسٹ گیئر میں ڈالا اور طوفانی رفتار کے ساتھ وہاں سے موٹر سائیکل کو نکال کر لے گیا۔ کبھی وہ سوچتا کہ یہ بدرو عورت تھی، کبھی خیال آتا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ تہہ خانے والی جادوگرنی کی لاش تھی جو زندہ عورت کا روح بدل کر اسے پکڑنے آ گئی ہو۔ وہ بہت جلد اس اجاڑ ویران علاقے سے نکل کر شہر کے علاقے میں آیا۔ شہر کی روشنیاں دیکھ کر اس کا خوف آدھے سے زیادہ دور ہو گیا اور وہ اپنے اندر ایک توانائی سی محسوس کرنے لگا۔ وہاں سے وہ سیدھا اپنی کوٹھی کی طرف ہوا۔ کوٹھی سے کچھ دور اس نے موٹر سائیکل کا انجن بند کیا اور اسے دونوں ہاتھوں سے چلاتا ہوا کوٹھی کے اوپری دروازے میں سے لان میں داخل ہوا۔ اس نے موٹر سائیکل ایک طرف کھڑی کی اور دبے بہو چلتا اپنے کمرے میں آیا۔ کمرے میں آ کر اسے پھر کچھ خوف محسوس ہونے لگا۔ اسے یقین تھا کہ بدرو عورت اس کو طلسمی پتلا نہ لانے کے جرم میں ضرور سزا دے گی۔ خوف کے مارے اس نے کمرے کی بتی بھی روشن نہ کی اور کپڑے بھی نہ بدلے، اسی طرح اپنے بستر میں گھس کر لیٹ گیا۔ کمرے کی فضا پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ دیوار پر لگے ہوئے کلاک کی ہلکی ہلکی ٹک ٹک کی آواز آ رہی تھی۔ عمران اپنی آنکھیں کھولے کھڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کھڑکی کھلی تھی، پردہ گرا تھا۔ اسے ہر لمحے یہی ڈرکا لگا ہوا تھا کہ بدرو عورت کسی بھی وقت کھڑکی میں نمودار ہو کر اسے اپنی اذیت ناک طلسمی لہروں کے عذاب میں چک کر دے گی۔ لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ بدرو عورت نہ آئی اور رات کے کسی لمحے عمران سو گیا۔ دوسرے دن کالج میں عمران کی رخسانہ سے ملاقات ہوئی تو رخسانہ اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھتے ہی سمجھ گئی کہ رات کو پھر کوئی بات ہوئی ہے۔ جب اس نے عمران سے اس بارے میں پوچھا تو عمران بولا، کالج ٹائم کے بعد تم میرے ساتھ چلنا، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ رخسانہ نے فکر مندی سے پوچھا، خیریت تو ہے نا؟ عمران بولا، خیریت کیسے ہو سکتی ہے رخسانہ، میں ایک عجیب مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ میں نے سوائے تمہارے اپنی مصیبت کا ذکر ابھی تک کسی سے نہیں کیا۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ رخسانہ بولی، تم نے مجھے پریشان کر دیا، کچھ بتاؤ تو صحیح، کیا رات کو پھر وہی بدرو آئی تھی؟ کہیں تم اس کا طلسمی پتلا لینے ویران کھنڈر میں تو نہیں چلے گئے؟ عمران نے ٹھنڈا سانس بھر کر کہا، کالج ٹائم کے بعد تمہیں سب کچھ بتاؤں گا۔ کالج میں اپنے پیریڈ ختم کرنے کے بعد عمران رخسانہ کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھا۔ رخسانہ خود ڈرائیو کر رہی تھی۔ اس نے پوچھا، کہاں جا کر بیٹھیں؟ عمران اداس تھا، کہنے لگا، کسی ایسی جگہ چلو جہاں کوئی ہمیں دیکھ نہ سکے۔ رخسانہ بولی، ٹھیک ہے۔ جس وقت وہ دونوں کالج سے نکلی تو آسمان پر بادل چھا رہے تھے، سرد ہوا چلنے لگی۔ ابھی وہ شہر کی سڑکوں پر سے گزر رہے تھے کہ ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہوئی۔ رخسانہ نے گاڑی کے وائپرز آن کیے اور کہا، بارش آ گئی ہے، اب تو ہمیں کسی ریسٹورینٹ میں ہی بیٹھنا پڑے گا۔ عمران نے کہا، نہیں، وہاں کوئی نہ کوئی ہماری باتیں سن سکتا ہے، تو پھر کہاں چلے؟ رخسانہ نے پوچھا۔ عمران بولا، مقبرہ نور جہان چلتے ہیں، وہاں بہت کم لوگ جاتے ہیں، مقبرے کے اندر کسی جگہ بیٹھ جائیں گے۔ رخسانہ نے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اس قسم کی باتوں کے لیے کسی مقبرے سے اچھی اور کوئی جگہ نہیں ہو سکتی، نور جہاں کے مقبرے پر ہی چلتے ہیں۔ اس نے کار کا رخ مقبرہ نور جہان کی طرف ڈال دیا۔
بارش اسی طرح بوندا باندی کی شکل میں ہو رہی تھی۔ انہوں نے گاڑی ایک جگہ پارکنگ میں کھڑی کی اور مقبرے کے اندر ایک الگ تھلگ جگہ پر آ کر بیٹھ گئے۔ رخسانہ نے پوچھا، اب مجھے بتاؤ کیا بات ہوئی ہے اور تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ عمران نے گہرا سانس لے کر کہا، رات میں بدروح عورت کا طلسمی پتلا لینے ویران کھنڈر میں گیا تھا۔ یہ سن کر رخسانہ حیران سی ہو کر عمران کا منہ دیکھنے لگی۔ اس نے کہا، یہ حماقت تم نے کیوں کی؟ اس کا مطلب ہے کہ تم خود اس بدروح کو اپنے سر پر سوار کر رہے ہو۔ عمران نے کہا، میں کیا کروں رخسانہ، اس عورت نے مجھے اپنے کالے جادو میں جکڑ رکھا ہے۔ میں ہرگز وہاں نہیں جانا چاہتا تھا، مگر آدھی رات کو جیسے کوئی جادوئی طاقت مجھے بیڈ روم سے نکال کر زبردستی وہاں لے گئی۔ پھر کیا ہوا؟ عمران نے کہا، وہاں میرے ساتھ جو کچھ ہوا، میں اس کے بارے میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ اگر میری جگہ کوئی دوسرا انسان ہوتا تو وہاں سے زندہ بچ کر نہیں آ سکتا تھا۔ مائی گاڈ! رخسانہ کے ہونٹوں سے اپنے آپ نکل گیا۔ عمران، تم کیوں مصیبتوں کو دعوت دے رہے ہو؟ میں نے تمہیں سختی سے منع کیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ویران کھنڈر میں مت جانا۔ تم پھر بھی چلے گئے۔ کیا تم بدروح کا طلسمی پتلا لے آئے؟ عمران نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے پریشان آواز میں کہا، نہیں۔ اس کے بعد عمران نے اپنے ساتھ رات کے وقت ویران کھنڈر میں جو کچھ بیتا تھا وہ ساری بات بتائی۔ رخسانہ نے حیرت اور خوف کے ملے جلے احساسات کے ساتھ عمران کی کہانی سنی۔ جب عمران چپ ہوا تو رخسانہ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا، عمران، مجھ سے وعدہ کرو کہ اب تم کبھی اس ویران کھنڈر میں نہیں جاؤ گے، بلکہ جو سڑک اس کھنڈر کی طرف جاتی ہے تم اس سڑک کے قریب سے بھی نہیں گزرو گے۔ عمران نے خالی نظروں سے رخسانہ کی طرف دیکھا اور بولا، رخسانہ، تم اس بدروح عورت کی شیطانی طاقت سے واقف نہیں۔ وہ کیا کچھ کر سکتی ہے تمہیں اس کا ہلکا سا بھی اندازہ نہیں۔ رخسانہ نے پریشان ہو کر کہا، لیکن یہ بھی تو سوچو کہ میری زندگی تمہاری زندگی سے وابستہ ہے۔ ہماری شادی ہونے والی ہے، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں زندہ نہیں رہوں گی۔ عمران نے کہا، تم ٹھیک کہتی ہو، میں خود بھی وہاں نہیں جانا چاہتا، لیکن کیا کروں؟ اس بدروح نے مجھے اپنے کالے جادو میں جکڑ رکھا ہے۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا ہر حکم ماننے پر مجبور ہوں۔ رخسانہ بولی، یہ سب تہمات ہے عمران، یہ سب بدروہیں، چڑیلیں، جادو ٹونے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ہم کمپیوٹر اور خلائی دور کے جدید سائنسی زمانے میں رہ رہے ہیں۔ یہ بھی تمہارا اپنا وہم ہے کہ اس بدروح نے تمہیں اپنے جادو میں قابو کر رکھا ہے۔ انسان کو قدرت نے بڑی طاقت دی ہے، اسے خدا نے تمام مخلوقات سے اعلیٰ درجہ عطا کیا ہے۔ اگر ہم لوگ ان تہمات کے چکر میں آ کر ان باتوں پر یقین کرنے لگے تو ہماری اعلیٰ سائنسی تعلیم کا فائدہ ہی کیا ہوا؟ رخسانہ کی باتوں نے عمران کے اندر ایک طاقت کو بیدار کیا۔ وہ بھی سوچنے لگا کہ واقعی رخسانہ ٹھیک کہتی ہے، یہ محض تہمات کا شیطانی چکر ہے اور اسے ان باتوں سے نکل کر اپنے اشرف المخلوقات ہونے کے مقام کو برقرار رکھنا چاہیے۔ وہ رخسانہ کی طرف پر امید نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، کہنے لگا، شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ کبھی کبھی خود مجھے بھی خیال آتا ہے کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا اور ہو رہا ہے اس میں ذرا بھر بھی حقیقت نہیں اور محض میری کمزور ذہن نے مجھے اس عذاب میں مبتلا کر دیا ہے۔ بالکل یہی بات ہے، رخسانہ نے زور دے کر کہا۔ انسان اگر منفی انداز میں سوچنے لگے تو شیطان اس کے دل میں طرح کے وسوسے ڈالتا ہے اور اسے عقل کی راہ سے بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ تم کمزور آدمی نہیں، تمہاری سوچ بھی کبھی منفی نہیں رہی۔ تمہیں اپنے خدا پر اور پھر اپنے آپ پر بھرپور اعتماد رکھنا چاہیے۔ میں تمہیں یقین سے کہتی ہوں کہ یہ بدروہیں اگر ان کا کوئی ہوائی وجود ہے بھی تو تمہارے نزدیک بھی نہیں بھٹک سکیں گی۔ بس اب سب کچھ بھول جاؤ اور یقین کرو کہ تم کمزور خیالات کے غلبے کے وقت منفی شیطانی لہروں کے اثر میں آ گئے تھے جو اب تم سے ہزاروں میل دور ہو چکی ہیں اور تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ عمران کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، کہنے لگا، رخسانہ، تمہاری باتوں نے میرے اندر پھر سے بہادری اور جرأت سے زندہ رہنے کی طاقت بڑھ دی ہے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہاں کچھ بھی ہو جائے میں اب کبھی ویران کھنڈر کا رخ نہیں کروں گا۔ اسی اسنا میں باہر بارش شروع ہونے لگی۔ رخسانہ اور عمران مقبرے کے اندر جہاں بیٹھے تھے وہاں سے آگے سکھ پتھر کا برآمدہ تھا۔ برآمدے کے آگے صحن تھا جہاں سے ریلوے لائن کا سگنل اور گرتی بارش کی بوچھار انہیں نظر آ رہی تھی۔ جیسے ہی عمران نے کہا کہ اب میں کبھی ویران کھنڈر کا رخ نہیں کروں گا، باہر بادلوں میں بجلی گونجدار دھماکے سے کڑک کر چمکی اور عمران نے بدروح عورت کو اچانک عمارت کے برآمدے میں نمودار ہوتے دیکھا۔ وہ ہوا میں تیرتی ہوئی اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی اور اپنی لہو رنگ سرخ آنکھوں سے عمران کو غضبناک نظروں سے گھورتے ہوئے بولی، میں دیکھتی ہوں تم کیسے ویران کھنڈر میں میرا پتلا لانے نہیں جاتے۔ عمران کا رنگ دہشت کے مارے زرد ہوا۔ بدروح عورت کا جسم سیاہ تھا، اس کے بال بکھرے تھے، سرخ آنکھوں سے چنگاریاں پھوٹ رہی تھی۔ عمران کی یہ حالت دیکھ کر رخسانہ نے گھبرا کر پوچھا، عمران کیا ہوا، تم اس طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ عمران نے کپکپاتے ہونٹوں سے کہا، وہ پھر آ گئی۔ کون آ گئی؟ عمران نے عمارت کے ستونوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا، وہی بدروح عورت، وہ دیکھو، وہ میرے سامنے کھڑی ہے۔
رخسانہ نے ستونوں کی طرف دیکھا، اسے وہاں کوئی عورت نظر نہ آئی تو اس نے کہا وہ وہاں موجود ہے، وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی۔ بدرو عورت نے ایک مکروہ کہکہا لگایا اور بولی، مجھے سوائے تمہارے کوئی نہیں دیکھ سکتا، سوائے تمہارے میری آواز کوئی نہیں سن سکتا۔ یاد رکھو عمران، میں اس وقت تک تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گی جب تک تم مجھے میرا طلسمی پتلا نہیں لا کر دیتے، کیونکہ دنیا میں صرف تم ہی ایک ایسے آدمی ہو جو وہاں سے میرا پتلا مجھے لا کر دے سکتے ہو۔ عمران نے ہکلاتے ہوئے کہا، خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو، مجھے معاف کر دو۔ بدرو عورت نے چیخ مار کر کہا، میں تمہاری قبر تک تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گی، میں تمہیں وہاں سے بھی کھینچ کر لے آؤں گی۔ عمران نے تیش میں آ کر کہا، تم جہنم میں جاؤ، میں نہیں جاؤں گا تمہارا پتلا لانے، تم مجھے مارنا چاہتی ہو تو بے شک مار ڈالو۔ بدرو عورت کا سیاہ مکروہ جسم تھر تھر کانپنے لگا۔ اس نے غیظ و غضب کی حالت میں خلق سے ایک ایسی ڈراؤنی آواز نکالی کہ اگر وہ آواز عمران کے پاس بیٹھی رخسانہ سنتی تو وہ بے ہوش ہو جاتی، مگر وہ نہ تو بدرو عورت کو دیکھ سکتی تھی اور نہ اس کی آواز سن سکتی تھی۔ بدرو عورت نے اپنا سیاہ ہاتھ عمران کی طرف کر کے زور سے جھٹکا اور اس کی انگلیوں کے جھڑیوں ایسے ناخنوں سے چمکتی بجلی کی لہریں نکل کر عمران کے جسم سے لپٹ گئی۔ عمران زمین سے 5 فٹ اوپر اچھل کر گرا اور اس کا جسم فرش پر بری طرح تڑپنے لگا۔ اس کے منہ سے عجیب و غریب ڈراؤنی آوازیں نکلنے لگی۔ رخسانہ نے اس کو سنبھالنے کے لیے جیسے ہی ہاتھ لگایا، اسے بھی ایک شدید جھٹکا لگا اور وہ دور جا گری اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے عمران کو تڑپتے ہوئے دیکھنے لگی۔ بدرو عورت بار بار چیخ مار کر اپنے سیاہ ہاتھ کو جھٹک رہی تھی اور اس کی انگلیوں کے نوکیلے ناخنوں سے بجلی کی لہریں کڑک کڑک کر نکل رہی تھی اور عمران کے جسم سے چمٹ رہی تھی۔ عمران بار بار زمین سے اچھل اچھل کر نیچے گر رہا تھا اور درد سے بلبلا رہا تھا۔ رخسانہ سے اس کی حالت دیکھی نہ جاتی، وہ ایک بار پھر ہمت کر کے عمران کو سنبھالنے کے لیے آگے بڑھی۔ جیسے ہی اس نے عمران کو ہاتھ لگایا، اسے پہلے سے بھی زیادہ شدید جھٹکا لگا اور وہ 3-4 قدم دور جا پڑی۔ بدرو عورت چلا چلا کر عمران سے پوچھ رہی تھی، کیا تم میرا حکم نہیں مانو گے؟ کیا اب بھی میرا حکم نہیں مانو گے؟ عمران کی حالت سخت خراب ہو رہی تھی۔ اس کے منہ سے اپنے آپ نکلا، مانوں گا، میں تمہارا حکم ضرور مانوں گا۔ بدرو عورت نے ایک فاتحانہ مکروہ کہکہا لگایا اور چیخ کر کہا، تم کل آدھی رات کے بعد ایک بار پھر میرا پتلا لینے ویران کھنڈر میں جاؤ گے؟ میں ضرور جاؤں گا۔ عمران نے نیم بے ہوشی کی عالم میں کہا۔ اس کے جسم سے لپٹی ہوئی بجلیاں غائب ہوئی، اس کے جسم کا تڑپنا بند ہوا۔ بدرو عورت بولی، تم کل رات میرا پتلا لانے جاؤ گے اور اسی جگہ مجھے لا کر دو گے، میں یہاں تمہارا انتظار کروں گی۔ عمران نے نقاہت کے ساتھ کہا، جادوگرنی کی لاش نے میری کلائی پکڑ کر مجھے اپنی طرف کھینچا تھا، وہ مجھے کھانا چاہتی تھی۔ بدرو عورت نے گراہت کے ساتھ کہا، اب وہ ایسا نہیں کرے گی، کل آدھی رات کے بعد میں اسی جگہ تمہارا انتظار کروں گی۔ اور بدرو عورت غائب ہو گئی۔ اس کے غائب ہونے کے بعد عمران عائشہ سے اٹھ کر بیٹھا، اس کا بدن جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا۔ رخسانہ لپک کر اس کے پاس رکی، اس کے بازو کو سہلاتے ہوئے بولی، عمران یہ تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ عمران نے آنکھیں اٹھا کر رخسانہ کی طرف دیکھا۔ عمران کی آنکھیں لہو کی طرح سرخ تھی، وہ ڈر کر پیچھے ہٹی۔ عمران تمہاری آنکھوں کو کیا ہو گیا ہے؟ عمران کے جسم کی طاقت اب واپس آ گئی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں کو ہتھیلیوں سے مسلتے ہوئے کہا، میری آنکھوں سے گرمی سی نکل رہی ہے۔ رخسانہ نے کہا، تمہاری آنکھیں لال انگاروں کی طرح سرخ ہیں۔ عمران جلدی جلدی آنکھیں چمکنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھوں کی لہو جیسی لالی غائب ہو گئی۔ رخسانہ یہ سب کچھ دیکھ کر حیرت میں گم تھی، کہنے لگی، عمران اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ عمران بولا، کچھ ٹھیک ہوں۔ عمران، رخسانہ بولی، تم زمین سے اچھل اچھل کر ایسے تڑپ رہے تھے جیسے کوئی تمہیں چاپکس مار رہا ہو۔ عمران نے اپنے بازو کو دباتے ہوئے کہا، کاش تم دیکھ سکتی کہ میرے جسم کے ساتھ جو بجلی کی لہریں چمٹی ہوئی تھی وہ مجھے سانپ بن کر ڈس رہی تھی، مگر مجھے تو کوئی بھی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ رخسانہ نے کہا۔ عمران بولا، جس طرح تم بدرو کو نہیں دیکھ سکتی، اس کی آواز نہیں سن سکتی، اسی طرح تمہیں میرے جسم سے ٹکراتی بجلی کی لہریں نظر نہیں آ رہی تھی۔ رخسانہ کہنے لگی، عمران مجھے تو یہ سب کچھ تمہاری نفسیاتی پرابلم معلوم ہوتی ہے۔ عمران نے رخسانہ کا ہاتھ پکڑا اور بولا، یقین کرو رخسانہ، ایسی کوئی بات نہیں، وہ بدرو عورت یہاں موجود تھی، اس نے مجھے کل رات پھر ویران کھنڈر میں جانے کا حکم دیا۔ رخسانہ نے فوراً کہا، بالکل نہیں، تم کہیں بھی نہیں جاؤ گے۔ عمران نے سر آنکھ بڑھ کر گردن ایک طرف ڈالی اور کہا، نہیں رخسانہ، ایک بار مجھے جانا ہی ہوگا۔ میں جانتا ہوں کہ اس وقت تک میری جان نہیں لے سکتی جب تک کہ میں اسے اس کا پتلا لا کر نہیں دے دیتا، لیکن اگر میں نے اس کا حکم نہ مانا تو وہ مجھے زمین میں کچھ دنوں کے لیے زندہ دفن کر دے گی، لیکن تمہیں بھی ضرور نقصان پہنچائے گی، اس لیے مجھے اس کا حکم ماننا پڑے گا۔ رخسانہ نے کہا، اگر تم جو کچھ کہہ رہے ہو وہ سچ ہے اور تم جھوٹ نہیں بول رہے تو تم پر کسی عصیب کا سایہ ہو گیا ہے اور میرے پاس اس کا علاج ہے۔ کیا مطلب؟ میں ایک بزرگ کو جانتی ہوں، وہ بڑا نیک عامل ہے، اللہ کے پاک کلام سے دکھی لوگوں کی خدمت کرتا ہے اور انہیں بیماریوں اور تہمات سے نجات دلاتا ہے۔
میں تمہیں ان کے پاس لے کر جاؤں گی، وہ تمہیں اس بدو سے نجات دلا دے گا۔ عمران کے دل میں امید کی ایک کرن روشن ہوئی۔ اس نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں؟ رخسانہ نے کہا بزرگ عامل اللہ کا نیک بندہ ہے، وہ کسی سے کچھ نہیں لیتا، بس دکھی لوگوں کی خدمت کو ہی اپنا فرض سمجھتا ہے۔ عمران نے کہا پھر ہم ممی ڈیڈی کو بھی ساتھ لے چلیں گے۔ رخسانہ بولی نہیں، ممی ڈیڈی سے بدرو کے اسیب کا ذکر کیا تو وہ پریشان ہو جائیں گے، ممی تو بہت زیادہ پریشان ہوں گی۔ ٹھیک ہے، عمران نے کہا میں ان سے ذکر نہیں کروں گا، تم آج ہی مجھے بزرگ عامل کے پاس لے چلو، شاید اللہ اس بزرگ کے وسیلے سے میرے گناہ معاف کر دے۔ رخسانہ نے عمران کو ساتھ لیا، مقبرے کی عمارت سے باہر آ کر گاڑی میں بیٹھ کر شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس وقت بارش تھم چکی تھی۔ رخسانہ سب سے پہلے عمران کے ساتھ اس کے گھر آئی، عمران کی ممی ڈیڈی سے ملی، مگر انہیں عمران کے بارے میں کچھ نہ بتایا کہ اس کے ساتھ مقبرہ نور جہان میں کیا بھی تھی۔ رخسانہ نے عمران کی ممی سے کہا آنٹی عمران میرے ساتھ جا رہا ہے، میں نے ایک ریسٹورینٹ میں اپنے کالج کے دوستوں کو پارٹی دی ہے، شاید عمران کو میرے ساتھ وہاں دیر ہو جائے۔ ممی نے کہا بیٹا زیادہ دیر نہ کرنا۔ عمران بولا ممی میں جلدی آ جاؤں گا، آپ فکر نہ کریں۔ رخسانہ وہاں سے عمران کو اپنے گھر لے گئی۔ وہاں سے اس نے بزرگ عامل کو فون کیا اور کہا قادری صاحب میں آپ کی خدمت میں اپنے منگیتر کو لے کر حاضر ہونا چاہتی ہوں۔ دوسری طرف سے بزرگ عامل نے کہا بی بی بے شک آؤ۔ رخسانہ نے بزرگ عامل کا شکریہ ادا کیا، فون بند کیا۔ عمران نے کہا ہمیں اسی وقت قادری صاحب کی طرف روانہ ہو جانا چاہیے۔ میں تیار ہوں، عمران بولا، اور وہ گاڑی میں بیٹھ کر بزرگ عامل کے مقام کی طرف چل پڑے۔ ان کا سادہ سا مکان ایک کوارٹر کی شکل میں تھا۔ بزرگ عامل دڑی پر گاؤ تکیے کے سہارے بیٹھے تھے۔ ایک طرف چوکی پر رکھے گلدان میں 3-4 اگر بٹیاں سلگ رہی تھی۔ اس وقت ان کے پاس دوسرا کوئی شخص نہ تھا۔ رخسانہ اور عمران سلام کر کے بڑے ادب کے ساتھ بزرگ عامل کے سامنے بیٹھے۔ رخسانہ نے عمران کا تعارف کرواتے ہوئے بزرگ عامل کو بدروح عورت کے اسیب کی پوری کہانی بیان کی۔ بزرگ عامل نے تمام واقعات کو بڑے غور سے سنا، پھر صندوقچ میں سے ایک تعویذ نکال کر عمران کے دائیں بازو پہ باندھا اور کہا فکر کی کوئی بات نہیں بیٹا، جب تک یہ تعویذ تمہارے بازو کے ساتھ بندھا رہے گا تمہیں کوئی بدروح کوئی بلا نقصان نہیں پہنچا سکے گی، بلکہ تمہارے نزدیک بھی نہ آ سکے گی، بس اس تعویذ کو کبھی اپنے بازو سے الگ نہ کرنا۔ عمران نے کہا قادری صاحب میں اسے ہر وقت اپنے بازو پہ بندھے رکھوں گا۔ رخسانہ نے ان کا شکریہ ادا کیا، سلام کر کے دونوں ادب سے اٹھے اور باہر سے واپس چلے گئے۔ اب اس تعویذ کی حفاظت کرنا، اسے کسی حالت میں بھی اپنے سے الگ نہ کرنا۔ بالکل بھی نہیں کروں گا، عمران نے کہا۔ شاید اس میں عمران کی نفسیات کا دخل بھی تھا کہ بزرگ کے بندے ہوئے تعویذ کے ساتھ ہی اس کے دل کو ایک سکون سا محسوس ہوا۔ اسے یقین تھا کہ یہ اللہ کے پاک نام والا تعویذ ہے اور اب بدروح عورت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ بدروح عورت نے عمران کو اسی رات 12 بجے کے بعد ویران کھنڈر میں جانے کو کہا تھا تاکہ وہ اسے اس کا طلسمی پتلا لا کر دے سکے۔ بدروح عورت نے عمران کو یہ بھی کہا تھا کہ میں آدھی رات کے بعد ویران کھنڈر سے کچھ فاصلے پر موجود ہوں گی اور تمہارا انتظار کروں گی۔ چنانچہ جب آدھی رات گزری، بدروح عورت اپنے اسیبی کھنڈر سے باہر نکل آئی۔ وہ اپنے اصلی ڈرانے روپ میں تھی۔ اس کا جسم سیاہ تھا، سر کے بال جھاڑیوں کی طرح الجھے ہوئے تھے، آنکھوں کے گڑوں میں سرخ آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھی۔ اس کے سیاہ ہاتھوں کے ناخن چھڑیوں کی طرح باہر کو نکلے تھے۔ اپنے اسیبی کھنڈر سے نکلنے کے بعد اس نے چاروں طرف نگاہ ڈالی۔ اس وقت اسے سوائے عمران کے دوسرا کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بدروح عورت ہوا میں اڑنے لگی اور اندھیری رات میں شہر کے اوپر سے اڑتی آبادی سے دور اس جنگل نکل گئی جدھر ویران کھنڈر تھا۔ وہ ویران کھنڈر کے قریب نہیں جا سکتی تھی کیونکہ اس کے دشمن کنڈلا جادوگر نے ویران کھنڈر کے ارد گرد خطرناک طلسم کا حصار کھینچ رکھا تھا۔ اس طلسم کے رہنے بدروح عورت کے جسم کو اچھال کر 1 میل دور پھینک سکتی تھی۔ وہ مر نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ پہلے ہی مر چکی تھی، لیکن کنڈلا جادوگر نے اسے ہلاک کرنے کے بعد اپنے جادو کی طاقت سے اسے ایسی حالت میں رکھا تھا کہ وہ نہ تو زندہ تھی اور نہ ہی مردہ۔ جادوگر کنڈلا اسے پوری طرح مارنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے بدروح عورت کجلی کو پوری طرح سے بسم کیا تو اس کی بدروح اس کے جسم سے نکل کر اسے سخت نقصان پہنچائے گی اور ہو سکتا ہے کہ اسے ہلاک بھی کر ڈالے۔ یہی وجہ تھی کہ کنڈلا نے ویران کھنڈر کے ارد گرد سینکڑوں برس سے ایسا خطرناک طلسمی حصار کھینچا کہ جس کی طلسمی شعاعیں دوسرے انسانوں کو تو ہلاک کر سکتی تھی مگر بدروح عورت کو شدید جھٹکوں سے وہاں سے سینکڑوں میل دور پھینک سکتی تھی۔ عام انسانوں میں سے صرف عمران ایسا نوجوان تھا جس پر کنڈلا کی طلسمی شعاعیں بے اثر ہو جاتی تھی، کیونکہ عمران کے بازو پر چاند گرہن کے اوپر نیچے 2 دائروں کے نشان تھے جو کروڑوں انسانوں میں سے کسی ایک کے بازو پر ہوتے ہیں، اور چاند گرہن کے اس نشان کی وجہ سے عمران پر کنڈلا کی طلسمی لہریں بے اثر ہو گئی تھی۔ بدروح عورت طلسمی پتلے والے کھنڈر سے کچھ دور ایک درخت کے پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ اسے یقین تھا کہ عمران طلسمی پتلا نکالنے ضرور آئے گا، کیونکہ مقبرہ نور جہان میں بدروح عورت نے عمران کو اتنی خوفناک اذیت دی تھی کہ اس کے بعد وہ کبھی نہیں رک سکتا تھا۔
بدرو عورت عمران کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی، مگر عمران کا دور دور تک نام و نشان تک دکھائی نہ دیتا تھا۔ بدرو عورت کا غصہ غیظ و غضب کی صورت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ جب کافی دیر گزری، عمران نہ پہنچا تو بدرو عورت آگ بگولا ہو کر فضا میں بلند ہوئی اور تیزی سے اڑتی ہوئی عمران کے بنگلے پر آئی۔ عمران کے بیڈ روم کی کھڑکی بند تھی، مگر اندر روشنی ہو رہی تھی۔ عمران جاگ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جب وہ ویران کھنڈر میں نہیں پہنچے گا تو بدرو عورت غضبناک ہو کر اس کے بنگلے پر ضرور آئے گی، لیکن عمران کو اطمینان تھا کہ اس نے اپنے بازو پر تعویذ باندھ رکھا ہے، جس کی وجہ سے بدرو عورت اس کے قریب بھی نہیں پھٹک سکے گی۔ وہ کمرے کی بتی روشن کیے کتاب پڑھ رہا تھا، لیکن بار بار دیوار پر لگے کلاک پر وقت دیکھ لیتا۔ رات کا 1:15 بج چکا تھا۔ عمران کو معلوم تھا کہ بدرو عورت کسی بھی وقت ظاہر ہو سکتی ہے۔ ٹھیک اس وقت بدرو عورت عمران کے بیڈ روم کی بند کھڑکی کے پاس پہنچی۔ کھڑکی کی روشنی دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ عمران اندر ہے۔ اس کی آنکھوں سے غصے کے مارے چنگاریاں پھوٹنے لگی۔ وہ ایک طوفانی جھونکے کی طرح بند کھڑکی میں سے کمرے میں داخل ہوئی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں پہنچی، اسے ایک جھٹکا لگا اور وہ الٹ کر پیچھے کی طرف دیوار سے جا ٹکرائی۔ اس کے منہ سے بھیانک چیخ نکلی۔ عمران نے اسے دیکھا۔ خوف کے مارے اس کے ہاتھ سے کتاب چھوٹی۔ اگرچہ اس نے بازو پہ تعویذ باندھا تھا، اس کے باوجود وہ ڈر رہا تھا کہ کہیں یہ چڑیل عورت اس پہ حملہ نہ کرے۔ لیکن جب اس نے بدرو عورت کو جھٹکا کھا کر پیچھے دیوار کے ساتھ ٹکرا کر گرتے دیکھا تو اسے یقین ہوا کہ تعویذ پر لکھے ہوئے اللہ کے پاک نام کی وجہ سے بدرو عورت اب اس کے قریب نہیں آ سکے گی۔ پھر بھی وہ سہم کر بستر پر سمٹ کر بیٹھا اور اس عورت کو کہنے لگا۔ اس کی خونی آنکھیں شعلے برسا رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر عمران پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ایک بار پھر پہلے سے زیادہ شدید جھٹکا کھا کر کھڑکی کے باہر جا کر گری۔ عمران نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس بلا سے پیچھا چھوٹا، لیکن یہ بلا اتنی آسانی سے عمران کا پیچھا چھوڑنے والی نہ تھی۔ بدرو عورت کی اسے غضبناک آواز سنائی دی۔ عمران میں سمجھ گئی کہ تم نے میرے خلاف کوئی ایسا عمل کر رکھا ہے جس کی طاقت مجھے تمہارے قریب نہیں آنے دے رہی، لیکن یاد رکھو میرا نام بھی کجلی ہے۔ میں اس وقت تک تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گی جب تک تم میرا کام نہیں کرتے۔ عمران سہما ہوا بستر پر سمٹ کر بیٹھا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس عورت نے آخری بار بند کھڑکی کی طرف جانے کی کوشش کی، لیکن اس دفعہ اسے ایسی زبردست تپش کا احساس ہوا جیسے اس کے جسم کو آگ لگ گئی ہو۔ بدرو عورت ایک دہشتناک چیخ مار کر وہاں سے غائب ہوئی۔ دوسرے دن عمران نے رات کا سارا خوفناک واقعہ رخسانہ کو بتایا تو وہ بڑی خوش ہوئی۔ کہنے لگی، انشاءاللہ اب یہ بدرو کبھی تمہیں تنگ نہ کرے گی اور تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکے گی، لیکن خدا کے لیے تعویذ کو اپنے سے الگ نہ کرنا۔ عمران نے کہا، میں ایسا کبھی نہیں کر سکتا، اب یہ تعویذ ساری زندگی میرے بازو پہ بندھا رہے گا۔ دوسری طرف جب بدرو عورت کجلی پر یہ بات ثابت ہوئی کہ عمران نے اپنے اوپر کسی عامل سے ایسا عمل کروایا جس کی وجہ سے وہ عمران کو نقصان پہنچانا تو دور اس کو چھو بھی نہیں سکتی، تو کجلی پریشان ہو گئی۔ عمران ہی کروڑوں انسانوں میں سے ایک ایسا انسان تھا جو ویران کھنڈر سے اس کا طلسمی پتلا لا کر دے سکتا تھا۔ اس نے عمران کا سینکڑوں سالوں سے انتظار کیا، وہ اسے کیسے آسانی سے ہاتھ سے گنوا سکتی تھی، مگر بدرو عورت اتنی آسانی سے ہتھیار نہیں ڈال سکتی تھی۔ اس کے پاس ایک خفیہ طلسم کے 3 منتر تھے۔ یہ منتر جادوگرنیوں کے خاندان میں نسل در نسل سے سینہ بہ سینہ چلا رہا تھا۔ اس منتر میں اتنی طاقت تھی کہ اگر پہاڑ پر پڑھ کر پھونکا جائے تو ایک بار اس پر بھی لرزہ طاری ہو جائے۔ بدرو عورت وہاں سے سیدھی اپنے اسیبی کھنڈر میں آئی۔ غصے اور تیش کے عالم میں اس کے سارے مکروہ جسم سے چنگاریاں سی پھوٹ رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اسے ایک ذلت آمیز شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ اگر یہ کوئی معمولی بات ہوتی تو وہ اسے بھلا دیتی، مگر یہ اس کی زندگی اور موت کا معاملہ تھا۔ سالہ سال کے انتظار کے بعد ایک ایسا انسان اس کے ہاتھ لگا تھا جو اسے اس کا طلسمی پتلا لا کر دے سکتا تھا، اور اس کے بعد نہ صرف اس کی طاقت سے واپس مل جاتی بلکہ اسے جادوگر کنڈلا کے طلسم کی قید سے ہمیشہ کے لیے رہائی نصیب ہو سکتی۔ یہ انسان صرف اور صرف عمران تھا۔ وہ کیسے گوارا کر سکتی کہ عمران اس کے ہاتھ سے نکل جائے؟ اگر وہ اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو پھر نہ جانے کتنے 100 سال تک اسے کسی دوسرے ایسے انسان کا انتظار کرنا پڑے، اور یہ بھی کوئی یقینی بات نہ تھی کہ سینکڑوں سال کے بعد اسے عمران ایسا دوسرا انسان ملے یا نہ ملے۔ بدرو عورت ہر حال میں عمران کو دوبارہ اپنے قابو میں کرنا چاہتی تھی۔ اس واسطے اس نے اپنا وہ طلسمی منتر استعمال کرنے کا فیصلہ کیا جسے اس نے آج تک استعمال نہ کیا تھا۔ بدرو عورت اپنے اسیبی کھنڈر میں آتے ہی چبوترے پر آلتی پالتی مار کر بیٹھی۔ غضبناک انداز میں اس نے اپنے دونوں سیاہ بازو پھیلائے۔ اس کے منہ سے ڈراؤنی آواز نکلی اور چبوترے پر اس کے ارد گرد آگ کا ایک گولا بنا۔ آگ کے شعلے فرش سے 2-2 فٹ اوپر لہرا لہرا کر اٹھ رہے تھے۔ ہر شعلے میں کسی نہ کسی بدرو کی ڈراؤنی شکل بن رہی تھی۔ یہ ڈراؤنی شکلیں ایک دوسرے کی طرف چیخ چیخ کر جھپٹ رہی تھی۔ بدرو عورت اونچی اونچی آواز میں کوئی منتر پڑھ رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد بدرو عورت کے منہ سے چنگاریاں اور آگ کے شرارے نکلنے لگے۔
بدرو عورت نے اپنی آواز اور بلند کی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بدرو کے منہ سے نکلنے والے شرارے آگ کے شعلوں میں بدلے، پھر یہ سارے شعلے ایک دوسرے میں گڈمٹ ہو کر ایک شعلہ بنا۔ بدرو تیز آواز میں برابر منتر پڑھتی جا رہی تھی۔ اچانک اس کے منہ سے نکلنے والے لمبے شعلے نے آگ کے سانپ کی شکل اختیار کی۔ یہ شعلہ ایک سانپ بنا۔ بدرو عورت نے ایک ہاتھ اوپر اٹھا کر اپنے منہ سے نکلتے ہوئے شعلے کو پکڑا۔ اس کے ہاتھ میں شعلے کا سانپ تڑپنے اور پیچ و تاب کھانے لگا۔ آگ کا سانپ جیسے ہی بدرو عورت کی گرفت میں آیا، اس نے منتروں کا جاپ بند کیا۔ اس کے ارد گرد آگ کا دائرہ بھی غائب ہو گیا۔ آگ کا سانپ اس کی گرفت میں ادھر ادھر شعلے کی طرح لہرا رہا تھا۔ کبھی بدرو عورت کے منہ کی طرف لپکتا، کبھی اس کے سر کی طرف لپکتا۔ اس کا پن کھلا ہوا تھا اور منہ سے پھنکاریں نکل رہی تھی۔ بدرو عورت نے آگ کے سانپ والا ہاتھ بلند کر کے ایک بھیانک آواز نکالی اور غائب ہو گئی۔